नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, कुछ आपके साथ शेयर करनी है और चंद खबरों के ऊपर जरा तबसरा और तज्जिया भी हो जाए। जहांगीर खान तरीन साहब लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। सियासत के अंदर जो कुछ इस वक्त हो रहा है तो उनकी रवानगी के ऊपर जो है यही चमगोइयां होंगी कि जनाब ये नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। रेहान खान ने जब किताब लिखी थी ना, वो किताब का रौला अभी भी पड़ा हुआ है। अब जो अगली किताब लिखी जा रही है वो इमरान खान साहब के बड़े ही करीबी एक साथी, जो इमरान खान साहब के साये के तौर पे उनके साथ तकरीबन 10 साल गुजार चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगा। अगर ये चैनल आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, कुछ आपके साथ शेयर करनी है और चंद खबरों के ऊपर ज़रा तबसरा और तज्जिया भी हो जाए। सबसे पहले जो थोड़ी सी छोटी खबरें हैं ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। फैसल वाडा साहब की जनाब वो जो अपील थी जो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी, उसकी 1 मार्च की तारीख लग गई है और 1 मार्च को जो है अब ये फैसला होगा कि फैसल वाडा साहब जो हैं उनको कोर्ट से कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। इनिशियली देखते हैं कि कोर्ट की जानिब से कोई रिलीफ मिलता है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो उनके खिलाफ जो सज़ा थी ताहयात नाअहली की, उसे बरकरार रखा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस की थी। दूसरी बात यह है कि जी आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो लाहौर पहुँच गए हैं दोबारा, और ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ जो है वो उनकी दोबारा मुलाकात होगी और ये मफाहमत का सिलसिला जो है, मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो आगे मज़ीद चलेगा। डेडलॉक बरकरार है। जो मैंने कल आपको बताया था कि वजूहात क्या हैं, आज अखबारों के अंदर भी वही सब कुछ रिपोर्ट हुआ है कि मसला है एक तो टेन्योर का, कि टेन्योर जो है वो कितना होना चाहिए, और दूसरा ये है कि जी परवेज़ इलाही साहब जो हैं क्या उनको सीएम की कुर्सी देनी है या नहीं देनी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब का बयान सामने आया है जिसमें वो ये कहते हैं कि जी अगर इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए हमें ये कुर्सी देनी भी पड़ी तो हम दे देंगे। लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि जी इसकी कोई सेंस नहीं बनती इस बात की कि हम परवेज़ इलाही को जो है कुर्सी दे दें। मुझे जो फीलिंग आ रही है सारे मामले के अंदर वो ये है कि जो मरीम नवाज़ ग्रुप है जिसमें शाहिद खान अब्बासी साहब हैं और जो मरीम नवाज़ से ज़्यादा करीबी लोग हैं, वो ज़्यादा मार्जिन देने को तैयार नहीं हैं चौधरी फैमिली को या काफ लीग को, जबकि जो शहबाज शरीफ साहब के करीबी लोग हैं शायद वो फिर भी मार्जिन देने को तैयार हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ज़रा इस बारे में थोड़ी सी और डिस्कस कर लें, वो ये है कि आखिर ये रिजर्वेशन क्यों पाई जाती है। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जी मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि हम सबसे बड़ी जमात हैं पंजाब असम्बली के अंदर, तो वज़ीर आला की सीट जो है किसी और को दे दें। ये एक ऐसा पॉइंट है जो पिछले, ये कोई नया नहीं स्टार्ट हुआ, ये पिछले साल 1.5 साल से जो है ये कई दफ़ा ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, और हर दफ़ा जो है इधर ही आके मामला फंस जाता था कि जी काफ लीग को जो है वो क्या हम सीएम की कुर्सी दें या ना दें, और जिसके बाद मामला आगे चलता नहीं था। मेरी एक और इतला के मुताबिक जो मुझे खबर मिली है वो ये है कि इतवार तक यानी कल तक की जो तारीख है इसके अंदर कुछ फाइनलाइज हो जाएगा। ये मतलब फाइनलाइज से मुराद या लेफ्ट या राइट कुछ ना कुछ कोई सिचुएशन निकल आएगी कि अब ये मामला आगे चलना है कि नहीं, मतलब किसी साइड पे जो है वो मामला जाएगा, या तो ख़त्म हो जाएगा ऑपोजिशन का सारा कुछ, या फिर कोई आगे मज़ीद कदम जो है वो बढ़ाया जाएगा। क्योंकि हर पार्टी का एक अपना अपना स्टेक है इस मामले के अंदर। काफ लीग, जिस तरह मैंने पहले भी कई दफ़े बात कही है कि ऑलरेडी उनके पास स्पीकर पंजाब असम्बली की सीट है, आपको अगर उनको मनाना है, उनको लेकर आना है तो एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा। वो स्टेप क्या हो सकता है, ये फैसला जो है आपने करना है। अच्छा, दूसरी बात यह कि इस सारी चीज़ के अंदर नून लीग को इस बात का पता है कि आगे बल्दियाती इंतखाबात आने जा रहे हैं, और उसके अंदर अगर किसी और पार्टी का सीएम आके बैठेगा तो फिर हमारे लिए जो है वो मुश्किलात भी हो सकती हैं, और वो भी सीएम एक ऐसी पार्टी का जो इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब समझी जाती है, उसका वो कुर्सी अगर हम उनको दे दें तो फिर हमारे पास क्या आएगा। इस वक्त नून लीग ये समझती है हमारा ग्राफ बिल्कुल फर्स्ट क्लास पंजाब के अंदर ऊपर जा रहा है, जिस तरीके से हम चाहते हैं उसी तरह ऊपर जा रहा है, तो इस चीज़ को जो है वो इसको ख़राब करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, मैं जानता हूँ कि आप इस वक्त ये जानना चाह रहे होंगे कि भाई ये किताब के बारे में बात करें जो मैंने थंबनेल पे कही है। मैं बताता हूँ, मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको मैं। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली वो सिंध के अंदर बैठी हुई है, वो बिला वजह, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो क्यों बिला वजह अपना 1.5 साल जो है वो ख़त्म करे, पहले से उसको क्यों ख़त्म करे। वो भी नहीं असेंबलियाँ तोड़ना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि सेटअप जो है इसी तरह कंटिन्यू करे। लेकिन दूसरी जगह जो है वो इमरान खान साहब के लिए, अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर इस बार इमरान खान साहब को ना हटाया गया अपोजिशन की जानिब से तो शायद ये और भी ज़्यादा मजबूत होकर आएंगे, मैं ये समझता हूँ। ज़ाहिर बात है लोग इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं चंद ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो पहले से भी शायद ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिशन के फिर एहतजाज के ऊपर
لوگوں کا ہر قسم کا ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہوتا جائے گا، کیونکہ وہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ سب کچھ کر چکے ہیں، پی ڈی ایم میں بھی کر چکے ہیں، مولانا صاحب اکیلے بھی گئے تھے، جا کے انہوں نے دھرنا چرنا دیا تھا. تو اس وجہ سے جلدی بھی ہے، ہر جگہ پہ جلدی بھی ہے. اپوزیشن کی پارٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ معاملہ کسی پاس سے جائے جیسے کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جناب اسپیکر اسد کیسر صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے. کل رات کو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی، اور وقار ستی صاحب رپورٹر ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ ویڈیو شیئر کی. اور میں پہلے مطلب ظاہر بات ان کو میں اس بات کا کریڈٹ دوں کہ انہوں نے یہ شیئر کی ہے. ان کی اسد کیسر صاحب کی گفتگو آپ سنیے، اس کے بعد میں مزید آگے بات کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ تمام جو الائز ہیں ہم نے آپس میں ڈسکشن بھی کی، مشورہ بھی کیا، سب کچھ ٹھیک ہے انشاءاللہ، پریشانی کی کوئی بات نہیں. اچھا سر، اتحادی جماعت آپ کے ساتھ ہے سر؟ کاف لیگ ہو گئی ہے، ان کی بھی سر جو شہباز شریف صاحب اور اس کے علاوہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی سر کاف لیگ کی ملاقاتیں جاری ہے. تو آپ کی کل مونس لائی سے بھی آپ کی بات ہوئی، انہوں نے کیا یقین دہانی کرائی ہے؟ بالکل، اس نے کہا ہے کہ ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو ہم نے کمٹمنٹ ہے اس کمٹمنٹ سے ہم کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل چیئرمین صاحب بھی جا رہے ہیں اور ہم رابطے میں ہیں، کانٹیکٹ میں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے. یہ ایک سیاست کے لیے ایک اہم کردار ہوتا ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور عوام کو پتہ چلتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے یا کس کی کیا کردار ہے. اب یہ آپ نے ان کی بات سنی کہ جناب سب ٹھیک ہے، بڑا فرسٹ کلاس ہے، ہم اتحادیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے معاملات بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، اور معاملہ مطلب سب ستہ خیران ہے جسے بات. اب میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اسپیکر اسد کیسر جو ہیں وہ کسٹوڈین ہوتے ہیں ہاؤس کے، ان کا کام ہے نیوٹرل ہونا. ان کے لیے چاہے گورنمنٹ کے بینچز سے کوئی ہو یا اپوزیشن کے بینچز سے کوئی بھی شخص ہو، اس کا وہ سب کے لیے برابر ہے. وہ کوئی نہ اس کا تعلق حکومت سے بن سکتا ہے، نہ اس کا تعلق اپوزیشن سے بن سکتا ہے، وہ سب کا کسٹوڈین ہے. اسپیکر قومی اسمبلی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے یا وہ ان معاملات کے اندر پڑے کہ جناب حکومت کے بندے پورے ہیں یا نہیں ہیں، اتحادیوں کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. یہ اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کا کام نہیں ہوتا. اور ان کی انہی باتوں کی وجہ سے، اسد کیسر صاحب کی انہی باتوں کی وجہ سے اپوزیشن کا یہ جب پوائنٹ آف ویو آتا ہے نا کہ یہ اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی بائسڈ ہیں اور یہ جانبدار ہیں اور یہ نیوٹرل نہیں ہیں، تو اس طرح کی باتوں سے بالکل وہ ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ نیریٹو وہ ٹھیک ثابت ہوتا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے کہ یہ ہمیشہ حکومت کی سائڈ لیتے ہیں اور یہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتے ہیں. ان کی صرف اس طرح کی باتوں کے اوپر ہی جو ہے وہ ایکچولی ان کے اگینسٹ جو ہے اگر کوئی تحریک عدم اعتماد فائل ہوتی ہے تو اس کے بیسز ہی کے لیے یہ ویڈیو ہی کافی ہے جس کے اندر یہ سارا کچھ یہ فرما رہے ہیں. اچھا، دوسری خبر یہ ہے کہ جناب جہانگیر خان ترین صاحب لندن کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. یہ خبر مجھے کل رات کو مل گئی تھی، لیکن میں نے دی صرف اس وجہ سے نہیں کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ جی ہمیں ذرا خود اناؤنس کرنے دیں، تو اس وجہ سے میں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. اچھا، جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں ظاہری بات ہے سیاست کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے تو ان کی روانگی کے اوپر جو ہے یہی چمگوئیاں ہوں گی کہ جناب یہ نواز شریف سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، جہانگیر ترین صاحب ہسپتال میں ٹائم گزار کے آئے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو جس کی وجہ سے اب وہ اپنے مزید چیک اپس کے لیے جو ہے وہ لندن جا رہے ہیں، اور اس کا تعلق سیاست کے ساتھ نہیں ہے. ایک بات حقیقت ہے کہ ترین صاحب واقعی بیمار تھے، یہ بات بھی طے ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی جو میڈیکل چیک اپس ہوتے ہیں وہ لندن میں ہی ہوتے ہیں، یہ حقیقت ہے. لیکن جو ایک کانٹیکٹ ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے اس وقت نون لیگ اور جہانگیر ترین کے درمیان، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ لندن جائیں اور لندن میں ان کی کسی سے رابطہ نہ ہو یا کسی سے کانٹیکٹ نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. میری عقل نہیں مانتی، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے، لیکن میری عقل نہیں مانتی. کیونکہ چلے میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کر دیتا ہوں. یہ لاسٹ ٹائم جب لندن گئے تھے تو اس وقت جہانگیر ترین اور اسحاق ڈار کا آپس میں ایک تھرڈ پارٹی کے تھرو رابطہ ہوا تھا، چلے میں اس طرح کہہ لیتا ہوں. لیکن اب بات اس سے بہت بہتر ہو چکی ہوئی ہے. جہانگیر ترین کے درمیان اور مسلم لیگ نون کے درمیان بات پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو چکی ہوئی ہے، تعلقات بہت بہتر ہو چکے ہیں. اور ابھی آپ جانتے ہیں کہ کل ہی شہباز شریف نے جو ہے ایک گلدستہ بھی بھجوایا تھا جہانگیر ترین صاحب کے لیے. تو چھوٹے بھائی کے ساتھ اس طرح کا ایک ایسا معاملہ ہو کہ ملاقات بھی ہو چکی ہے، جس کو مسلم لیگ نون مان نہیں رہی، لیکن میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ وہ ملاقات ہوئی ہے. تو اب جب وہ لندن جائیں اور جہاں پہ نواز شریف ہیں، اسحاق ڈار ہے، عابد شیر علی ہے، مطلب اس طرح کے اور بھی نون لیگ کے رہنما وہاں پہ موجود ہیں،
اور کوئی آپس میں کانٹیکٹ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. تو اور اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے جس کے اندر خاص طور پہ نواز شریف صاحب کا جو ایک بڑا ایک کلیدی کردار ہے، اگر یہ تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جہانگیر ترین سے رابطہ ہو. تو ڈیفینیٹلی سیاسی معاملات جو ہیں اس ملاقات کے اندر، اس دورے کے اندر جہانگیر ترین کے وہ ڈسکس ضرور ہوں گے. یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے لیے جو ہے وہ گئے ہیں باہر. اچھا جی، اب ظاہری بات ہے آج ہم اس خبر کے اوپر جس کا میں جانتا ہوں آپ بےتابی سے انتظار کر رہے ہوں گے کہ جناب کون سی کتاب ہے. دیکھیں، ریحام خان نے جب کتاب لکھی تھی نا تو وہ کتاب کا رولا ابھی بھی پڑا ہوا ہے. ظاہری بات ہے کورٹ کے اندر معاملات گئے ہوئے ہیں اور مراد سعید صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جی میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا. اس ریحام خان کے خلاف اس قانونی کارروائی کا تو ابھی تک آغاز نہیں ہوا. بائی دا وے جو آخری اطلاعات مجھے ملی تھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس وجی الدین نے ایک وہ جو کلیم کیا تھا کہ جی ان کو مہینے کے 50 لاکھ روپے دیے جاتے تھے جہانگیر ترین کی جانب سے ان کا گھر چلانے کے لیے عمران خان صاحب کو. تو اس کے اوپر بھی فواد چودھری صاحب نے پوری ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم ان کو قانونی نوٹس بھیجیں گے. میری آخری اطلاعات کے مطابق وہ قانونی نوٹس ابھی تک جسٹس وجی الدین کو نہیں بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ ابھی تک نہیں گیا ہے، ایون دو جہانگیر ترین نے بھی اس بات کو ڈینائی کیا تھا. اب آ جائیں کتاب کے اوپر. ریحام خان کی جو کتاب تھی وہ اسے الیکشن سے چند ہفتے پہلے اسے ریلیز کیا گیا تھا اور ریحام خان یہی سمجھتی تھیں کہ شاید اس وقت ریلیز کرنے کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ میں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو الزامات لگانا چاہتی ہوں، جو میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، لوگ اس کو پڑھیں گے. لوگوں نے پڑھا بھی، اس کو حقیقت یہ ہے. لیکن اس کے اندر جو کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھیں، جس قسم کی تفصیلات لکھی ہوئی تھیں، اس کے اوپر یقین کرنے کے لیے کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے، لیکن وہ ایویڈنس کبھی پیش نہیں کیا گیا. اور اب بھی ظاہری بات ہے وہ آج تک وہ کتاب جو ہے وہ صرف ایک دفعہ اس کو کوٹ کیا گیا ہے تو اس کے اوپر محسن بیگ نے جب کوٹ کیا ہے تو اس کے اوپر ہی اتنا مسئلہ پڑ گیا. اب جو اگلی کتاب لکھی جا رہی ہے وہ عمران خان صاحب کے بڑے ہی قریبی ایک ساتھی، جو عمران خان صاحب کے سائے کے طور پہ ان کے ساتھ تقریباً 10 سال گزار چکے ہیں، اور عمران خان خان تک پہنچنے کے لیے آپ کو اس شخص کے تھرو جانا ہوتا تھا، اور اگر وہ نہ کر دیتا تو آپ عمران خان سے مل نہیں سکتے تھے. بڑے بڑے ایم این ایز، منسٹرز سب اسی بندے کے تھرو عمران خان سے ملتے تھے. اور یہ تب سے عمران خان صاحب کے ساتھ تھا جب نہ ریحام خان تھی اور نہ بشرا بی بی تھی. یہ تب سے عمران خان صاحب کے ساتھ تھا. لیکن اس کے بعد وقت بدلا، دن بدلے، اور کرتے کرتے پہلے اسے اسلام آباد سے نکالا گیا اور اس کے بعد لاہور میں شفٹ کیا گیا. پنجاب میں اسے پنجاب کی حکومت میں جو ہے اسے عہدہ دیا گیا، لیکن اس کے بعد وہاں سے بھی فارغ ہو گیا. میرے خیال میں اب آپ کافی حد تک پہنچ چکے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں جی اون چودھری صاحب کی. اون چودھری اس وقت ایک کتاب لکھ رہے ہیں، اور کتاب جو ہے وہ ابھی مطلب پروسیس میں ہے، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. لیکن میری دانش میں جو میری عقل مجھے کہتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اون چودھری کی زندگی میں اگر کوئی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یا اس نے جو ٹائم گزارا ہے وہ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کے ساتھ گزارا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریحام خان یا کوئی اور کیا جانتا ہوگا عمران خان صاحب کے بارے میں جو اون چودھری عمران خان صاحب کے بارے میں جانتا ہے. اور جس طرح چاہے دن ہو چاہے رات ہو، اس شخص نے اپنی فیملی کو سائیڈ لائن کر کے میں جانتا ہوں کیا اس نے سیکریفائس دے کے عمران خان صاحب کے ساتھ اپنا ساتھ نبھایا تھا. سب سے امپورٹنٹ بات، اس ایک رات کا بھی ایک واقعہ اس کے اندر ڈسکس ہوگا جس رات کو اون چودھری کو یہ کہا گیا کہ جناب کل حلف برداری کی تقریب میں آپ نے نہیں آنا ہے. میں تو اس پورے واقعے کو جانتا ہوں، لیکن اگر اون چودھری خود اس کو نریٹ کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو وہ بھی ایک سننے کے لائق ایک واقعہ ہے کہ کس طرح ان کو بتایا گیا کہ جناب آپ نے کل حلف برداری کی تقریب میں نہیں آنا ہے. اور ایک دم بیٹھے بٹھائے مطلب یوں کر کے اون چودھری کی زندگی اوپر سے نیچے ہو گئی کہ میں نے اس شخص کے ساتھ اتنا ٹائم گزارا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پلک جھپکتے میں اس نے اس رشتے کا کیا حال کیا کہ جب آج وہ موقع ہے کہ میرا وہ لیڈر، میرا دوست، میرا بڑا بھائی، یہ جو بھی آپ سمجھ لیں، جب وہ وزیر اعظم بننے لگا ہے تو اس تقریب سے مجھے ہی باہر نکال دیا گیا. اب دیکھیں کہ اون چودھری اس کتاب کے اندر جو ہے وہ کیا کیا چیزیں لکھتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس دن یہ کتاب مارکیٹ میں آئی
اور پرنٹ ہو گئی اور اس کے بعد یہ جب مارکیٹ میں آئی تو ریحام خان کی کتاب کو جس طرح کوٹ کیا گیا اور ایک قانونی طوفان آیا، تو اس کے بعد ایک اور طوفان آئے گا جب یہ اون چودھری کی کتاب جو ہے وہ مارکیٹ میں آئے گی۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔